17वें पारे का मुख्तसर खुलासा आपके सामने बयान करने से पहले दो मुख्तसरन वाक़यात आपके सामने रखते हैं किस्से। एक सैयदा मरियम का किस्सा है और दूसरा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा। सैयदा मरियम का किस्सा इस तरह है कि मफ़हूमन हम आपके सामने रख देते हैं कि उनकी वालदा ने नज़र मानी थी। ये किस्सा आप तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं सूरत मरियम के अंदर। उन्होंने ये नज़र मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे और उस बेटे को मैं तेरी नज़र कर दूंगी, यानी तेरी राह में मैं उसको दीन के लिए वक़फ़ कर दूंगी, तेरे घर के लिए वक़फ़ कर दूंगी। लेकिन अल्लाह ताला की इरादे में हिकमत कुछ और थी। अल्लाह ताला ने बेटा नहीं दिया बल्कि बेटी दे दी। तो उनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह मैंने बेटा मांगा था लेकिन आपने बेटी दे दी है, तो ये भी मैं आपके नाम पर वक़फ़ कर देती हूँ। और इबादत खाने में उसको छोड़ दिया, अल्लाह के घर के लिए छोड़ दिया। अब वो बच्ची थी सैयदा मरियम, उनको छोड़ दिया इसलिए कि उन्होंने नज़र मानी थी, उसको पूरी करना था। उसने कहा बच्ची हो या बच्चा हो, मैंने नज़र मानी इसलिए इसको छोड़ देती हूँ, अल्लाह के घर के लिए वक़फ़ करती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा ज़कर कल उन्सा, ये जो मैंने आपको बेटी दी है, जिस बेटे का आप इरादा रखती थी वो इस जैसा नहीं हो सकता था। यानी जैसी मैंने ये आपको बेटी दी है, जो आपने इरादा किया वो बेटा इसके मुकाबले का नहीं हो सकता था। और वो आप जानते हैं कि किस कदर अजीम खातून थी। फिर सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने मस्जिद में छोड़ दिया। उस वक्त जो माबद खाना था, इबादत की जगह, वहाँ पर छोड़ दिया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते थे और बड़े हैरान होते थे, देखते थे उनके पास तरह तरह के खाने पड़े हैं, फल फ्रूट पड़े हैं। पूछते थे ये कहाँ से आए, तो वो बतलाती थी कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। तो अल्लाह ताला के नाम पर उन्होंने कर दिया, वक़फ़ कर दिया, तो अल्लाह ने उनके लिए सारा इंतज़ाम कर दिया। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश फरमानी थी और ये बग़ैर वालदा के पैदा होना था इन्होंने। तो अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा और इनके पास भेजा, सैयदा मरियम के पास। इसलिए भेजा कि जाकर फूंक मारे और उससे नुतफ़ ठहर जाए, उससे उनके पेट के अंदर बच्चा ठहर जाए। सैयदना जिब्रील आए, उनके करीब आए, तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने कितनी उनको पाक दामनी दी थी कि उन्होंने कहा कि मेरे करीब नहीं आना। सैयदा मरियम ने फ़ौरन ये कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ तुझसे कि तू मेरे करीब नहीं आना। फिर उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता हूँ, आप परेशान ना हो। फिर उन्होंने नफ़क़ किया, फूंक मारी अल्लाह की तरफ से, जो कहा जाता है रूहुल्लाह। सैयदना ईसा का लक़ब था रूहुल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ से रूह थी और नुतफ़ा नहीं था। किसी वालिद की वजह से, किसी वालिद के नुतफ़े से वो अपनी माँ के पेट में नहीं ठहरे थे। फिर पेट में ठहर गए और जब दिन मुकम्मल हुए, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये अकेली रहती थी, ना इसकी शादी है, ये मामला है, वो मामला है। हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया ना आपके वालिद बुरे थे, ना आपकी वालदा, आपके मामलात ऐसे नहीं थे पीछे ख़ानदान में, फिर आपने ऐसा काम कैसे किया। इस कदर उन्होंने, कौम वालों ने शक किया। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर करना था, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होनी थी। सैयदा मरियम से ये कहा गया था कि आपने 3 दिन बात नहीं करनी, 3 दिन का रोज़ा रख लेना है। लोग आपसे बात करें, उनको कहें मैंने ये नज़र मानी है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 3 दिन बात नहीं करूँगी। इशारों से बात करनी है लेकिन ज़बान से बात नहीं करनी है। इल्ला रमज़ा के अल्फाज हैं इशारों से, लेकिन बात नहीं करनी। अब 3 दिन अल्लाह ताला ने क्यों दिए, इसमें अल्लाह की हिकमत थी। इसलिए कि बच्चा पैदा होने के बाद जब वो कौम के पास ले गई तो कौम वालों ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं मान सकते कि ये अल्लाह की तरफ से है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा कोई कबीरा गुनाह हुआ है। अब ये मामला अल्लाह ताला ने साफ़ करना था। अल्लाह ताला ने तीसरे दिन, 3 दिन मुकम्मल हुए, कौम वाले इनके पास से करीब थे,
اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو یہ حکم دے دیا تھا وحی کے ذریعے کہ آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ جو آپ کی گود میں معصوم بچہ ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ جب سیدہ مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، لوگ اس وقت بھی مذاق اڑانے لگے، کہا کہ یہ بچہ کیا بات کرے گا جو بالکل ہی چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو کیا پتہ باتوں کا، اس کو کیا پتہ زبان کا، اس کو کیا پتہ دنیا کا، یہ کیا بات کرے گا۔ لیکن اللہ کا اذن اور حکم تھا، انہوں نے اشارہ کیا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں پوری زندگی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ انہوں نے کلمات کہے جو صورت مریم کے اندر ہے۔ بچپن، معصوم تھے، ابھی 3-4 دن کے بچے تھے، اور انہوں نے یہ کلمات کہے تو قوم والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ مختصراً واقعہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتلا دیا کہ اللہ چاہے تو جہاں سے چاہے کسی کو پیدا کر دے، اللہ کو کوئی منع نہیں کرنے والا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے۔ یہاں یہ اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، کہ یہ ہم سبب ہوتا ہے کہ والد کی وجہ سے بچہ ہوتا ہے، یہ ایک سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کی شادی ہو اور شادی کے بعد بچہ نہیں ہو رہا، اگرچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ طبی رپورٹ یہ آ جائے کہ والد کے اندر ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بندہ اور بندی اللہ کی مسلسل دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے بچہ دے دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں یہ واقعے سے بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے، اور سیدنا عیسیٰ کی بھی یہ ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اور قیامت کے قریب بھی وہ آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، وہ اتریں گے مشرقی مینار پر، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے آسمان سے مشرقی مینار پر، اور پھر وہاں سے سیڑھیوں کے بل نیچے آئیں گے، سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے اس میں واقعہ، وہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا جس وقت ہوئے تھے، اس وقت فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس وقت جادوگروں کا دور تھا، کاہنوں کا دور تھا۔ اس وقت کسی نجومی نے اس کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ کوئی بیٹا بچہ ہوگا جو بچہ تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے اپنے اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں بچہ پیدا ہو میری سلطنت کے اندر، میری حکمرانی کے اندر، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ کئی بچوں کو اس نے قتل کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ فرعون یقتلون ابناءکم، وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو یعنی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس سے ہم نے تمہیں نجات دی، یہ ہم نے تم پر بہت بڑا انعام کیا۔ تو یہ فرعون تھا، اس نے یہ اعلان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بھی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بچے کو میں ظاہر کرتی ہوں سب کے سامنے، فرعون کو پتہ چل جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ذبح کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، ایک ماں کی محبت تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوئی، القاء ہوا دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس کو ایک تابوت میں رکھو، اور اس تابوت کو آپ سمندر کی نظر کر دو، سمندر کی نظر کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے یہ بھی فرمایا پریشان نہیں ہوگا، یہ بچہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ دوبارہ یہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ کس طرح لوٹایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جب وہاں سے ملا تابوت کو کھولا گیا، پتہ چلا فرعون کو کہ یہ بچہ ہے، اور یہ بچہ کیسا ہوگا، اس کا امتحان لیا،
جب امتحان لیا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی سمجھدار زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے کام آ سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے پاس ٹھہرا دیا، اس کو اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ وہ بڑا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو انجام دکھانا تھا۔ یہ بچہ اس وقت فرعون نے بڑی کوشش کی، طرح طرح کی عورتوں کو منگوایا، فلاں علاقے کی عورتوں کو منگوایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی حقیقی والدہ ان کو لایا گیا، ان کا دودھ اس نے پیا۔ وہ اللہ نے وعدہ سچا کرایا کہ میں آپ کو یہی بچہ لوٹا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے دوبارہ فرعون کے پاس پہنچنے کے بعد بھی اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، بڑا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس بڑی عمر کے اندر اپنے علاقے کے اندر وہ نکلا، کسی بچے کو اس نے لڑ رہے تھے، دو بچے، ایک کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، بچہ تھپڑ سے ہی مر گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام، اب میرا کیا ہوگا؟ فرعون کو پتہ چلا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، علاقہ چھوڑ کے چلا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت دے دی۔ اللہ نے فرمایا اب دوبارہ جاؤ فرعون کے پاس، دوبارہ جاؤ فرعون کے ساتھ اور جا کر فرعون کو پیغام سناؤ اللہ کا۔ طغا، بڑا سرکش ہے، اللہ نے فرمایا بڑا سرکش ہے، لیکن اس سے جا کر نرمی سے بات کرنی ہے، اللہ کا پیغام توحید اس کو پہنچانی ہے نرمی کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے، پیغام پہنچایا، بڑا غصہ آیا فرعون کو، اس نے معاملہ دیکھا کہ گڑبڑ ہے، اس کے بعد اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جب سیدنا موسیٰ نے معجزے دکھائے، اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، کہا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ طے کیا گیا۔ اللہ نے معجزات دیے تھے، اس معجزے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی تھی، سیدنا موسیٰ سے کہا کہ یہ جادوگر اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینک رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر رہے ہیں، یہ ہلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں حقیقی ہے، اب اس عصے کو پھینکو، جو تمہارے پاس لاٹھی ہے اس کو پھینکو۔ سیدنا موسیٰ نے اس کو پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس نے ان ساری چھوٹی چھوٹی رسیوں کو نگل لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا لوگوں کو، اور اس وقت بھی کافی لوگ مسلمان ہوئے، سیدنا عیسیٰ کو، سیدنا موسیٰ کو اپنا نبی مان لیا، اس کی رسالت کو قبول کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ جو سیدنا موسیٰ کا یہ بھی صورت طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کے اندر دو چار باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، یہ حقیقت میں پوری امت مسلمہ کے لیے آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، آپ نے اس کی دعوت دی، تبلیغ دی، اللہ نے نازل کی آیت، کافروں کو یہ تنبیہ کی گئی اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آتا جا رہا ہے، فہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ دین کی طرف آتے ہیں، نہ شریعت کی طرف آتے ہیں، نہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، نہ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت قریب ہے حساب، بہت قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعۃ ہاتین، بعثت انا والساعۃ ہاتین، آپ نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں، لیکن یعنی میرے بعد پھر کوئی وقت نہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، بلکہ قیامت آنی ہے، بہت قریب ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، زندگی گزر جائے گی۔ تو اس پارے کے اندر شروع میں یہ تنبیہ کی گئی ہے، اپنے رب کی طرف آؤ اور دین کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے اندر اگر انبیاء صورت کو پڑھا جائے، تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے اندر بہت ساری توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو خود پڑھا جائے تو زیادہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک عقلی دلیل دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بت بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا یہ جان لو ایک عام سا قاعدہ ہے، اگر دو الہ ہوتے، دو رب ہوتے تو بڑا فساد قائم ہوتا۔ کیسے فساد قائم ہوتا؟
اس طرح کہ اگر دو رب ہوتے تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوتا، ایک رب کہتا کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں، دوسرا رب اس کے مخالف ہوتا۔ یہ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ دو رب کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ دنیا کے اندر آپ مثال دیکھ لیجئے، دنیا کے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں کبھی ان کی بنتی نہیں ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ یقیناً ایک ہی رب ہے، اکیلا رب ہے، کوئی تمہارے دو رب نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سبحانہ بل عباد مقربون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پارے کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ یہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ تمہارا رب پاک ہے اولاد سے، بل عباد مکرمون، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، کریم بندے ہیں، عزتوں والے، شرف والے، مقام والے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان تو کرتے ہیں، مخلوق اللہ کی نافرمانی کبھی کر لیتی ہے، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے جو بنائی عبادت کے لیے گئی ہے، یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا قصہ بھی ذکر کیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، انہوں نے بتوں کو توڑ مروڑ دیا۔ اس کے بعد معاملہ آگے ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، سیدنا یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اس پارے کے اندر جہاد کا بھی حکم دیا گیا کہ کافروں نے جو تم پر ظلم کیے ہیں آج کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، تو جہاد کی اجازت بھی اس پارے کے اندر دی گئی۔ تو اس میں جو دو تین واقعات ہیں انشاءاللہ ہم مختصراً وہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے کہ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو مکھی ہے وہ بھی تم نہیں بنا سکتے، جن کو معبود بنایا ہو تم لوگوں نے، جن کو بت بنا کر کہتے ہو یہ اللہ ہے نعوذ باللہ، یا کوئی پیر و فقیر ہیں جن کو اللہ کی حیثیت دی ہوئی ہے، یا نبی و رسول ہے یا فرشتے اللہ کی حیثیت دی ہوئی ہے، فرمایا کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مکھی کوئی کھانے میں سے چیز لے کر اڑ جائے تو یہ بھی تم لوگ واپسی نہیں چھین سکتے اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اٹھا کر لے جانے والی ہے یہ بھی کمزور ہے، اور جو واپسی لینا چاہتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہاں مثال سے مراد یہ ہے کہ جس سے تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے، کچھ نہیں دے سکتے، اور جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کمزور ہے، اور تم خود بھی کمزور ہو۔ اس لیے حقیقی رب جو بڑا طاقتور ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ مثال دے کر مکھی کی اللہ تعالیٰ نے یہ توحید سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔